अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरी शादी का दिन था। इस दिन का मैंने बड़ी बेसब्री और शिद्दत से इंतज़ार किया था और बिलाखिर आज वो दिन आ ही गया था। मैं दुल्हा बना बैठा था और मेरे बराबर में ही अरूसी जोड़ा पहने मेरी दुल्हन भी बैठी हुई थी। शादी की रस्में जारी थीं। इतने में दूध पिलाई की रस्म के लिए स्टेज पर एक लड़की नमूदार हुई और उसे देखकर मैं पूरी तरह उसमें खो गया। यहां तक के बराबर में बैठी अपनी दुल्हन को भी भूल गया और नजरअंदाज कर गया था। मेरी नजरें तो उस लड़की के वजूद पर जम गईं। सुर्ख रंग का लहंगा पहने, बाल खोले, वो दुल्हन से भी कहीं ज्यादा हसीन लग रही थी। वो आकर मेरे बराबर में बैठ गई और मेरे दिल की धड़कनें यकदम मिस होने लगी। मैं बेइख्तियार उसे देख रहा था। उसने जब मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहने लगी, क्या बात है जीजू, पैसे निकालने की बारी आई तो आपकी हालत ही खराब हो गई है। उसके मुंह से जीजू सुनकर मैं चौंक गया। फौरन पूछा, आप कौन हैं? वो हंस दी और कहने लगी, अरे मैं आपकी छोटी साली हूं। मैं छुट्टियां गुजारने खाला के घर गई हुई थी, इसलिए आपसे अभी तक मुलाकात नहीं हो सकी। मेरा नाम हूरिया है। उसका नाम सुनते ही मैंने माथे पर आया पसीना साफ किया। ये नाम मैंने सुन रखा था और मुझे पता भी था कि मेरी एक साली है जो दूसरे शहर गई हुई है और शादी पर लौटेगी, मगर वो इतनी ज्यादा खूबसूरत और हसीन होगी, ये तो मेरे ख्याल और तसव्वुर में भी नहीं आया था। मैंने एक नज़र अपने बराबर बैठी अपनी बीवी पर डाली, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, खुशियों की एक अजीब सी चमक थी, लेकिन वो फिर भी हूरिया जैसी नहीं लग रही थी। वो खूबसूरती में हूरिया के बराबर हो नहीं सकती थी, बल्कि शायद कोई भी लड़की उसके करीब भी नहीं पहुंच सकती थी। उसने मेरी तरफ दूध का गिलास बढ़ाया और कहने लगी, चलें, अब दूध पिलाई की रस्म हो गई और हम आपसे ठीक ठाक पैसे लेंगे। मैंने जानबूझकर गिलास को इस तरह पकड़ा कि उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों से टकरा गईं और फिर मैंने मुस्कुराकर वो गिलास उसके हाथ से ले लिया। मेरी साली ने यह हरकत शायद महसूस भी कर ली थी, क्योंकि वो मुझे अजीब नजरों से देखने लगी। लेकिन उस वक्त स्टेज पर बहुत रश लग गया था। हर कोई दूध पिलाई की रस्म देखने के लिए आगे बढ़ रहा था। मैंने मुस्कुरा कर कहा, साली इतनी खूबसूरत हो तो फिर वो जितनी चाहे डिमांड कर सकती है। साली तो वैसे भी आधी घरवाली होती है, मेरे तो आधे घर पर भी आपका ही हक है। मेरी बात सुनकर वो जरा सा शर्मिंदा हुई और कहने लगी, मैं तो पूरे 15,000 रुपए लूंगी। फिर मैंने अपनी माँ को इशारा किया और कहा, मेरा वॉलेट दे दें, क्योंकि मेरे पैसे मेरी माँ के पास ही थे। मेरी माँ मेरे करीब आई और आहिस्तगी से कहने लगी, 15,000 तो बहुत ज्यादा हैं, हमारी तो 5,000 की बात हुई थी। मैंने माँ की बात का कोई जवाब न दिया और साली की तरफ देखकर कहा, बस इतनी सी फरमाइश है। उसने फौरन हाँ में सर हिला दिया तो मैंने 15,000 रुपए निकाल कर उसके हाथ पर रख दिए। मेरी माँ ने मुझे तीखी नजरों से घूरा, लेकिन उस वक्त मैं अपने काबू में कहाँ था। मेरी नजरें तो बस हूरिया के खूबसूरत सरापे पर ही जमी हुई थी। फिर उसी वक्त रुखसती का वक्त भी आ गया। मैंने मुस्कुराकर उससे कहा, आपके यहाँ वो रवाज नहीं कि बहन की रुखसती के वक्त साली भी साथ जाए और पहली रात बहन के ससुराल में गुजारे? वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगी, कहने लगी, जी नहीं जीजू, ऐसा तो कोई रवाज नहीं होता। मैं मुस्कुरा दिया और कहा, ऐसा रवाज होना चाहिए। बीवी के साथ साथ अगर इतनी खूबसूरत साली की भी रुखसती हो तो फिर क्या ही बात है। बज़ाहिर तो मैंने ये बात मजाक में कही थी, लेकिन हकीकत यही थी कि यही मेरे दिल के जज्बात थे। मेरी बात पर वो मुस्कुरा दी थी, क्योंकि उसने मेरी बात को मजाक में ही लिया था। रुखसती के बाद मेरी माँ ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और गुस्से भरे लहजे में कहने लगी, तुम्हें इतने पैसे लुटाने की क्या जरूरत थी? जब हमारी 5,000 पर बात तय हो चुकी थी, फिर तुमने उसे 15,000 रुपए क्यों दिए? माँ को इस बात का बहुत गुस्सा था, क्योंकि हम लोग कोई बहुत अमीर कबीर नहीं थे। मेरी नौकरी पर ही पूरा घर चलता। हम एक आम मिडिल क्लास खानदान थे और हमारे लिए 15,000 रुपए बड़ी अहमियत रखते थे। मैंने अम्मा से कहा, नाराज तो मुझे आपसे होना चाहिए। इतनी हसीन लड़की के होते हुए
آپ نے میری شادی ابیرہ سے کر دی؟ آپ کو حوریہ نظر نہیں آئی تھی؟ میری بات سن کر اماں حیران رہ گئی، چونک کر میری طرف دیکھنے لگیں۔ میرے چہرے پر غصے کے تاثرات تھے۔ میں نے اماں کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، جب میری سالی سٹیج پر آ کر بیٹھی تھی تو مجھے تو یقین ہی نہیں آیا، اتنی خوبصورت لڑکی کو چھوڑ کر آپ نے ابیرہ کا انتخاب کیسے کر لیا؟ حوریہ کے آگے تو ابیرہ کچرے کے ڈھیر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ میری بات سن کے اماں کی آنکھوں میں حیرت تھی، کہنے لگی، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، رشتہ ہوتے وقت میں نے تمہیں تصویر دکھائی تھی، تب تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا، اور رہی بات ابیرہ کی تو وہ بڑی بہن ہے، پہلے اس کی شادی ہونی تھی، پھر حوریہ کی باری آنی تھی، اور حوریہ عمر میں تم سے کافی چھوٹی ہے، اس لیے میں نے اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا، اور پھر رشتے کے وقت وہ یہاں تھی ہی نہیں، وہ تو پچھلے 6 مہینے سے اپنی خالہ کے گھر تھی اور ابھی لوٹ کے آئی ہے۔ مجھے یہ تک نہیں معلوم کہ اس کی عادت یا اخلاص کیسا ہے، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ ابیرہ بہت اچھی لڑکی ہے، تم اس کے ساتھ خوش رہو گے۔ میں نے غصے سے اپنی ماں کو گھورا اور خاموشی اختیار کر لی، بس پاؤں پٹکتے ہوئے ان کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ بجائے اس کے کہ میں ان کے سوال کا جواب دیتا، الٹا میں ہی ان پر غصہ کرنے لگا تھا، اور سچ تو یہ تھا کہ اب اپنے کمرے میں جاتے ہوئے بھی مجھے شدید غصہ آ رہا تھا۔ میرا دل کوفت سے بھرا ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے میں اپنے کمرے میں داخل ہوا جہاں ابیرہ میرے انتظار میں بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ شرما گئی، نظریں جھکا لیں، مگر اس کا یہ شرمانا اور نظریں چرانا مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ میں اس کے قریب بیٹھا اور غور سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ حوریہ سے بالکل مختلف تھی، نہ اس کا رنگ گورا تھا، نہ تیکھے نقوش تھے۔ وہ ایک عام سی شکل و صورت کی لڑکی تھی جسے اپنی شریک حیات کے طور پر دیکھ کر مجھے کوئی خوشی نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے محض مجبوری کے تحت اسے تحفہ دیا اور شادی کی رات کے تقاضے پورے کیے، لیکن میری آنکھوں کے سامنے تو بس حوریہ کی خوبصورتی کا جادو چھایا ہوا تھا۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں اور لمبے خوبصورت بال میرے ذہن میں لہرا رہے تھے۔ اگلی صبح رسم کے مطابق ناشتہ لے کر جب ابیرہ کی بہن حوریہ اور اس کی خالہ ہمارے گھر آئیں تو حوریہ کو دیکھتے ہی میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا، باتیں کرنے لگا، اس سے اس کی مصروفیات، اس کی خواہشات، اس کی فرمائشیں جاننے لگا، اور وہ بھی مجھے اپنا جیجا سمجھ کر ہر بات بتانے لگی۔ ہم دونوں کے درمیان بے تکلفی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں ہنس ہنس کر اس سے باتیں کر رہا تھا، اور میری بیوی بڑے غور سے میرے چہرے کے رنگ بدلتے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ چلی گئی۔ شام میں ولیمے کی تقریب تھی۔ سارا وقت میری نظریں بس حوریہ کے سراپے پر جمی رہیں، جبکہ اپنے بالکل برابر بیٹھی ابیرہ کو میں نے مکمل طور پر نظر انداز کیا تھا۔ پھر جب ولیمے کے بعد ہم گھر پہنچے تو ابیرہ کہنے لگی، آپ کا رویہ میرے ساتھ اتنا اکھڑا اکھڑا کیوں ہے؟ حوریہ کے ساتھ تو آپ بہت اچھے انداز میں باتیں کر رہے تھے، لیکن مجھ سے بات کرتے ہوئے آپ کے لہجے میں سختی اور روکھا پن ہوتا ہے۔ اس نے ایک ہی دن میں میرے 2 الگ الگ رویوں کو فوراً محسوس کر لیا تھا۔ میں نے غصے میں اس کی طرف دیکھا اور کہا، مجھے امید نہیں تھی تم اتنی جلدی ایک شک کی بیوی ثابت ہو جاؤ گی۔ میں تو صرف اس لیے تمہاری بہن سے اچھے انداز میں بات کر رہا تھا تاکہ تمہارے گھر والوں کو یہ تسلی ہو جائے کہ میں ایک خوش اخلاق اور سلجھا ہوا آدمی ہوں۔ وہ یہ نہ سوچیں کہ میں دماد بن کے اکڑ دکھاؤں گا یا غرور کروں گا، لیکن لگتا ہے کہ تمہیں میرا اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے بات کرنا بھی پسند نہیں ہے۔ اگلی بار اپنی بہن سے کہہ دینا وہ ہمارے گھر نہ آئے۔ میں نے جان بوجھ کر ایسا پینترا کھیلا تاکہ میری بیوی گھبرا جائے۔ وہ فوراً گڑبڑا گئی، کہنے لگی، میرا یہ مطلب نہیں تھا، بس آپ مجھ سے کچھ اکڑے اکڑے سے ہیں، اور یہ بات مجھے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے ایک نظر ابیرہ پر ڈالی اور کہا، شادی کے سارے انتظامات کی وجہ سے میں بہت تھک گیا ہوں۔ میں اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا ہوں، گھرداری بھی مجھے ہی دیکھنی پڑی، مہمانداری بھی میں نے ہی کی،
شادی کے سارے انتظامات بھی میرے ہی ذمے تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مجھے نوکری سے بھی آخری دن کی بڑی مشکل سے چھٹی ملی تھی۔ میں کس قدر تھکا ہوا ہوں تمہیں تو اس بات کا احساس کرنا چاہیے، لیکن الٹا تم مجھ پر شک کر کے یہ ثابت کر رہی ہو کہ تم اچھی بیوی نہیں بن سکتی۔ عبیرہ شرمندہ ہو کے مجھ سے معافی مانگنے لگی اور میں خاموشی سے کمرے سے نکل آیا۔ میرے ذہن کے پردوں پر صرف اور صرف ایک ہی چہرہ روشن ہو رہا تھا، اور وہ حوریہ کا تھا۔ مجھے اپنی قسمت پر سخت افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے نکاح سے پہلے حوریہ کو کیوں نہیں دیکھا۔ اگر میں اسے پہلے دیکھ لیتا تو شاید عبیرہ سے نکاح کبھی نہ کرتا۔ میں گھر سے باہر نکل آیا اور یوں ہی سڑکوں پر گھومنے لگا۔ میرا اور عبیرہ کا رشتہ ایک جاننے والے کے ذریعے طے ہوا تھا، جبکہ رشتہ لینے خود میری ماں گئی تھی۔ پھر جو تصویر انہوں نے مجھے دکھائی اس میں عبیرہ کافی حد تک بہتر نظر آ رہی تھی، اس لیے میں نے انکار نہیں کیا۔ اماں نے اس کی کافی تعریفیں بھی کی تھیں کہ نیک سیرت ہے، کام کاج کرنے والی ہے، سمجھدار ہے، پڑھی لکھی ہے۔ بس یہی سب کچھ سن کے میں نے حامی بھر لی، کیونکہ اس وقت نہ تو میری زندگی میں کوئی اور تھا اور نہ ہی میرے دل میں کسی کے لیے کوئی جذبات تھے۔ میں اماں کا اکلوتا بیٹا تھا، انہیں ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے ان کی پسند پر شادی کے لیے راضی ہو گیا۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ شادی والے دن ہی میرے دل کی دنیا اجڑ جائے گی، اور اسے لوٹنے والی کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی سالی ہی ہوگی۔ ساری رات میں یوں ہی در بدر پھرتا رہا، باغی سوچیں میرے دماغ میں جگہ بنا رہی تھیں۔ پھر صبح کے قریب اذانوں کے وقت جب میں گھر واپس آیا تو عبیرہ کو روتے ہوئے پایا۔ وہ اتنا رو چکی تھی کہ اس کا چہرہ سوج چکا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ معافی مانگنے لگی، کہنے لگی مجھ سے ناراض نہ ہوں، میں آئندہ ایسی کوئی بات نہیں کروں گی۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے پریشانی ہوئی کہ اگر میری ماں نے اسے اس حال میں دیکھ لیا تو میرے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ اس لیے میں نے فوراً اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے عبیرہ سے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن آج کے بعد ایسی کوئی بات نہ کرنا۔ اگر تمہیں میرے اور حوریہ کے بات کرنے پر اعتراض ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ کبھی اس سے بات نہیں کروں گا، اور نہ ہی تمہاری بہن کو نظر اٹھا کے دیکھوں گا۔ بس تم اپنے دل سے شک کا کیڑا نکال دو۔ عبیرہ نے فوراً میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں جانتی ہوں کہ حوریہ آپ کے لیے بہن جیسی ہے۔ پھر وہ میرے کاندھے پر سر رکھ کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگی، اور میں دل ہی دل میں بے دلی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اگلے دن میری ماں نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا، کہنے لگی بہو کو لے کر گھومنے پھرنے چلے جاؤ۔ یہی شروع کے دن ہوتے ہیں جب میاں بیوی ایک دوسرے کو وقت دیتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، اور پھر ان کی ازدواجی زندگی بہتر گزرتی ہے۔ میں نے فوراً منع کر دیا اور کہا مجھے دفتر سے چھٹیاں نہیں ملیں گی۔ اماں مسکرا کے بولی میں نے سب انتظام کر دیا ہے۔ ایک لفافہ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہنے لگی میں نے شادی کے خرچوں کو روک کر تمہارے گھومنے پھرنے کا انتظام کر لیا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ جو کمی میں نے اپنی زندگی میں محسوس کی وہی کمی میری بہو کو بھی محسوس ہو۔ امی نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا تمہارے ابا نے زندگی بھر مجھے کبھی وقت نہیں دیا تھا، نہ کبھی میرا خیال رکھا تھا، بلکہ ہمیشہ میرے اندر کمزوریاں تلاش کرتے رہے تھے۔ اسی وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ ویسا رویہ نہ اختیار کرو جیسا تمہارے ابا نے میرے ساتھ کیا تھا۔ ان کے سخت اور بے پرواہ رویے نے مجھے ساری عمر احساس سے کمتری میں جکڑ کر رکھا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میں تمہاری پرورش پر بھی پوری توجہ نہ دے سکی تھی، کیونکہ میرا ذہن ہمیشہ الجھنوں اور سوچوں کے جال میں الجھا رہتا تھا۔ لیکن آج میں یہ چاہتی ہوں کہ تم اپنی بیوی کو اتنی چاہت اور عزت دو کہ وہ نہ صرف تمہارے بچوں کی ماں بنے بلکہ انہیں بہترین اخلاق اور تعلیم بھی دے سکے، اور یوں وہ خود تمہارے لیے ایک بہترین شریک حیات ثابت ہو۔ یاد رکھو عورت کو جب محبت اور تحفظ ملتا ہے تو وہ کندن کی طرح نکھر جاتی ہے،
اور عورت کو کوندن بنانا مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ میں نے لفافہ کھولا تو اس کے اندر 1,00,000 روپے رکھے ہوئے تھے۔ اتنی بڑی رقم دیکھ کر میں حیرت میں ڈوب گیا۔ اماں نے فوراً کہا، اب تم خود دفتر سے چھٹیاں لو گے یا پھر میں جا کر تمہارے افسر سے بات کروں؟ ان کے لہجے میں چھپی دھمکی نے مجھے بے بس کر دیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا میری ماں ایسی خاتون ہے جو محض دھمکی نہیں دیتی بلکہ ایک قدم بھی اٹھا لیتی ہے۔ میں نے ہتھیار ڈال دیے اور کہا، ٹھیک ہے اماں، میں آپ کی بہو کو گھمانے لے جاؤں گا۔ اس دوران عبیرہ چائے کی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے ہماری باتیں سن لیں اور خوشی کے مارے اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ وہ خوش لہجے میں بولی، مجھے تو پہاڑی علاقے بہت پسند ہیں، میں وہاں جانا چاہتی ہوں۔ اماں نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں بیٹی، جہاں تم وہ چاہو وہیں چلی جانا۔ اتفاق سے شام کو عبیرہ نے میکے جانے کی بات کی تو اماں ضد کرنے لگی کہ میں بھی اس کے ساتھ جاؤں۔ شروع میں میرا دل نہیں مان رہا تھا، مگر اچانک خیال آیا وہاں جا کے مجھے حوریہ کو دیکھنے کا موقع ملے گا، اس لیے میں نے فوراً حامی بھر لی اور اپنی بیوی کو ساتھ لے کر اس کے میکے چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے حوریہ سے کہا، میں اس کی بہن کو گھمانے لے جا رہا ہوں، اگر وہ چاہے تو ہمارے ساتھ چل سکتی ہے۔ شروع میں وہ پرجوش ہو گئی تھی، مگر کچھ لمحوں بعد سنجیدہ ہو کر بولی، آپ دونوں کے ہنی مون میں میرا کیا کام؟ میں ہنستے بولا، تم بھی ساتھ چلو، مستقبل کی زندگی کے لیے کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ یہ کہہ کر میں نے شرارت سے کہا لگایا تو وہ شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ میری بیوی اس وقت اپنی ماں کے ساتھ باورچی خانے میں تھی اور میں پورا دن حوریہ سے باتوں میں الجھا رہا۔ میں نے کئی بار باتوں میں اسے قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ بھی ہمارے ساتھ چل پڑے، مگر اس کی سمجھداری نے اسے راضی نہ ہونے دیا۔ رات کو جب ہم واپس لوٹے تو عبیرہ خوشی سے نہال تھی۔ وہ بتانے لگی کہ جب اس نے ہنی مون کا ذکر اپنی ماں سے کیا تو وہ بہت خوش ہو گئی تھی۔ میں نے اس کی باتوں کا جواب صرف ہاں میں سر ہلا کر دیا۔ 2 دن بعد ہم ٹرین پر لاہور کے لیے نکل پڑے اور وہاں سے بس کے ذریعے ناران کاغان کا سفر شروع کیا، کیونکہ عبیرہ نے ضد کی تھی کہ وہ پہاڑوں میں جانا چاہتی ہے، مگر میرا دل اس سفر میں کسی طور پر مطمئن نہیں تھا۔ ہنی مون وہ وقت ہوتا ہے جب شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی قربت میں محبت برے لمحے گزارتے ہیں، مگر اگر دل میں شریک کی حیات کے لیے کوئی جذبہ نہ ہو تو یہ لمحے زہر بن جاتے ہیں۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں ایک کانٹوں بھری پگڈنڈی پر چل رہا ہوں۔ عبیرہ جب بھی قریب آتی تھی تو میں بیزاری سے پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی میرے خیالات ہمیشہ حوریہ کے گرد ہی گھومتے تھے۔ ہم ناران کاغان پہنچے تو پہاڑوں کا حسن ہمارے سامنے تھا۔ وہاں چڑھتے اترتے ہوئے اچانک عبیرہ کا پاؤں پھسلا۔ اس نے گھبرا کر میرا ہاتھ تھامنے کے لیے بڑھایا، مگر میں پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے اسے دھکا تو نہیں دیا، لیکن اسے بچانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ وہ حیرت اور درد سے بھری آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہی اور پھر نیچے کی طرف لڑک گئی۔ میں 2 قدم پیچھے ہو کر یہ منظر دیکھتا رہا، اور جب وہ کھائی کی طرف گرتی گئی تو میرے دل کو ایک عجیب سا سکون نصیب ہوا، جیسے برسوں کے بوجھ زنجیر سے آزاد ہو گیا ہوں۔ کچھ دیر بعد میں نے شور مچانا شروع کیا۔ ارد گرد کے لوگ جمع ہوئے۔ میں نے بتایا کہ میری بیوی کھائی میں گر گئی ہے۔ اس کی تلاش شروع ہوئی، لیکن وہ کہیں نہ ملی۔ میں چاہتا تھا کہ اتنی گہری کھائی سے اس کی ہڈیاں بھی نہیں ملنے والی، اس لیے میں روتے دھوتے واپس لوٹ آیا۔ یہ خبر عبیرہ کے گھر والوں پر قیامت کی طرح ٹوٹی تھی۔ میں نے بھی رو رو کے سب کو یہ یقین دلایا کہ میں اس کی موت پر پوری طرح صدمے میں ہوں۔ میری ماں کا حال بھی بہت برا تھا۔ میری ماں کو عبیرہ سے بڑی محبت ہو گئی تھی۔ 1 مہینے میں ہی میری ماں کا دل عبیرہ نے جیت لیا تھا۔ پھر جوان موت تھی۔ ہر ایک کو بہت افسوس تھا۔ کتنے ہی دن لوگ مجھ سے تعزیت کے لیے آتے رہے اور تقریباً مہینے بھر بعد جا کے مجھے سکون نصیب ہوا تھا۔ میں بار بار سسرال کے چکر کاٹنے لگا۔ بظاہر میں دکھاوا کرتا کہ میں اپنی ساس کے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن میں بہانے سے حوریہ کے ساتھ بیٹھتا، اس سے باتیں کرتا۔ وہ بھی یہ سوچ کر میری دل جوئی کرتی کہ میں بہت بڑے غم سے گزر رہا ہوں،
پھر ایک دن میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا، کہا کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میں خود کو بہت اکیلا تصور کرتا ہوں اور تم اپنی بہن جیسی ہو سکتا ہے تم سے شادی کر کے میری زندگی میں عبیرہ کی کمی پوری ہو جائے۔ میں نے اسے ایموشنلی بلیک میل کیا، جواب میں وہ بالکل خاموش رہی۔ پھر میں نے اپنی ماں سے بات کی، حوریہ کے لیے رشتہ بھجوا دیا۔ میں چاہتا تھا بس سادگی سے جلدی سے اسے اپنی بیوی بنا کے لے آؤں، مگر میری ساس نے کہا جب تک عبیرہ کا 40واں نہیں ہو جاتا وہ گھر میں خوشی نہیں کریں گی، اس لیے مجھے مزید دن انتظار کرنا پڑے گا۔ پھر عبیرہ کے انتقال کو 2 مہینے ہوئے تھے جب حوریہ میری بیوی بن کر میرے گھر چلی آئی۔ بڑی سادگی سے نکاح ہوا تھا، میں اپنے سسرال بھی نہیں گیا تھا، بلکہ میرے سسر اسے خود میرے گھر لا کے چھوڑ گئے تھے۔ میری ماں نے اسے میرے کمرے میں بٹھا دیا، پھر مجھے اپنے پاس بلایا، کہنے لگی اپنی بیوی کا خوب خیال رکھنا۔ ایک شوہر ہی ہوتا ہے جس کا کام ہوتا ہے کہ وہ بیوی کا خیال رکھے، اس کی حفاظت کرے، ماضی کی باتوں کو بھلا کے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ اماں کی بات سن کے میں مسکرا دیا، کہا آپ فکر کیوں کرتی ہیں، دیکھیے گا میں حوریہ کا کس طرح خیال رکھوں گا۔ میری آنکھوں میں الگ ہی چمک تھی۔ ماں نے بس ایک لمحے کے لیے میری طرف گہری نظر ڈالی اور مزید کچھ بھی نہ کہا۔ میں اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ جیسے ہی میں نے دل کی دھڑکنوں کو قابو میں رکھتے ہوئے گھونگھٹ اٹھایا تو اچانک یوں محسوس ہوا جیسے میرے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی ہو، کیونکہ میرے سامنے حوریہ نہیں بلکہ عبیرہ کھڑی تھی، اور اسے دیکھ کر مجھے یوں لگا جیسے میرے سر پر آسمان گر گیا ہو۔ میں حیرت اور صدمے کے عالم میں آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھتا ہوا بالکل بے جان سا کھڑا رہ گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے گھونگھٹ پیچھے پھینکا اور خود بھی کھڑی ہو گئی۔ پھر تلخی سے کہنے لگی کہ کیا ہوا، مجھے دیکھ کر آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ آپ کو تو یہ سوچ کر خوش ہونا چاہیے کہ آپ کی بیوی زندہ ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ آپ کو خوشی کیسی ہوگی۔ آپ کو تو دکھ ہو رہا ہوگا کہ میں ابھی زندہ ہوں، کیونکہ آپ کی خواہش اور کوشش یہی تھی کہ میں ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی سے نکل جاؤں۔ آپ نے چاہے مجھے خود دھکا نہیں دیا تھا، لیکن آپ نے مجھے بچانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی، اور اسی لمحے مجھے یہ احساس ہو گیا تھا کہ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، بلکہ آپ ہر حال میں مجھ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ اور جیسے ہی آپ کو موقع ملا آپ نے اپنی اصلیت دکھا دی۔ دراصل آپ کو حوریہ کی خوبصورتی نے اس قدر اندھا کر دیا تھا کہ آپ نے ہماری پوری شادی شدہ زندگی کو داؤ پر لگا دیا۔ یہ کہہ کر وہ زور سے رونے لگی، اور اس کی سسکیوں کی آواز سن کر ماں بھی کمرے میں چلی آئی اور کہنے لگی بیٹے کچھ دن پہلے عبیرہ کا فون آیا تھا، وہ کھائی میں ضرور گری تھی لیکن نیچے نہیں، گہری کھائی میں نہیں بلکہ درمیان میں ایک جگہ پھنس گئی تھی، اور پھر کچھ لوگوں نے اسے ریسکیو کیا۔ وہ کئی دن اسپتال میں رہی اور جب ہوش میں آئی تو اس نے اپنے گھر والوں کو سب کچھ بتایا۔ اس کے گھر والوں نے جان بوجھ کر تمہیں یہ بات نہیں بتائی کیونکہ وہ پہلے اپنی بیٹی کو صحت مند حالت میں واپس لانا چاہتے، مگر تم نے خود ہی حوریہ سے شادی کی بات چھیڑ کر ان کے سامنے وہ وجہ رکھ دی جس کی بنیاد پر تم نے ان کی بڑی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا۔ پھر انہوں نے مجھے اپنے گھر بلایا اور میں نے ہاتھ باندھ کر ان سے معافی مانگی اور کہا کہ اس معاملے میں میرا کوئی قصور نہیں، لیکن تمہیں سزا دینے کے لیے میں نے تمہیں کچھ نہیں بتایا اور یہ ظاہر کیا جیسے تمہاری شادی حوریہ کے ساتھ ہو رہی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تمہاری اور حوریہ کی کوئی شادی نہیں ہوئی۔ عبیرہ ہی تمہاری بیوی ہے اور میں اسے واپس لے کر آئی ہوں۔ اب یہ تمہارے اختیار میں ہے کہ چاہو تو اسے قبول کرو، چاہو تو اسے ذات کر دو۔ ویسے بھی تم جیسے شخص کے لائق عبیرہ جیسی نیک دل لڑکی ہرگز نہیں ہے، کیونکہ تم ظاہری حسن کے غلام ہو اور انسان کے باطن کی خوبصورتی سے ناواقف ہو۔ جس لڑکی کے لیے تم عبیرہ جیسی بیوی کو ٹھکرا رہے ہو وہ لڑکی تمہاری پوری زندگی کو برباد کر دینے کے لیے کافی ہے۔ میں نے غصے سے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور کہا ہاں میں عبیرہ کو مزید اپنی زندگی میں شامل نہیں رکھ سکتا، چنانچہ میں نے اسے طلاق دے دی
اور وہ اپنے گھر واپس چلی گئی، جبکہ میں اپنی ضد اور خواہش پر ڈٹا رہا اور حوریہ کو رخصت کروا کے اپنے گھر لے آیا۔ یہ شادی حوریہ کے گھر والوں نے نہیں کی تھی، بلکہ وہ خود اپنی مرضی سے میرا ساتھ دینے پر راضی ہوئی تھی اور اپنے گھر والوں کو چھوڑ آئی تھی۔ نتیجتاً اس کے گھر والوں نے بھی اس سے ناتا توڑ لیا، مگر جب شادی کو چند ہی دن گزرے تو مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ میں نے کتنا بڑا خسارے کا سودا کر لیا ہے، کیونکہ حوریہ ایک نہایت بد زبان اور ضدی لڑکی نکلی۔ اس نے کبھی میرے سامنے اپنا اصل روپ ظاہر ہی نہیں کیا تھا، لیکن شادی کے دوسرے ہی دن مجھے اس کی حقیقت کا اندازہ ہو گیا۔ وہ نہ تو گھرداری جانتی تھی اور نہ ہی اسے کسی رشتے ناطے کا لحاظ تھا۔ وہ اپنی بہن سے مسلسل لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے اپنی خالہ کے پاس رہتی تھی اور پھر شادی والے دن ہی واپس آئی تھی۔ اس کا اصل چہرہ سامنے آتے ہی ہمارے درمیان روزانہ جھگڑے ہونا شروع ہو گئے تھے، اور اس دوران وہ بار بار مجھے عبیرہ کے نام کے طعنے دیتی رہتی تھی، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ میں نے کبھی عبیرہ سے دل سے محبت ہی نہیں کی تھی۔ لیکن پھر بھی میں یہ بات حوریہ کو سمجھا نہیں سکتا تھا، اور آج اپنے ایک غلط فیصلے کی بدولت میں ایک نہ ختم ہونے والی مشکل زندگی گزار رہا ہوں۔ میری ماں اب میرے کسی بھی معاملے میں دخل نہیں دیتی، اور میں بھی سب کچھ سہتے ہوئے بس اپنی طرف سے اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر میرے دل کے کسی کونے میں یہ احساس ہمیشہ کھٹکتا رہتا ہے کہ میں نے عبیرہ جیسی شریف اور چاہت کرنے والی بیوی کو چھوڑ کر اپنے حق میں سب سے بڑی غلطی کر لی ہے۔ دوستو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اصل خوبصورتی انسان کے چہرے میں نہیں بلکہ اس کے کردار اور اخلاق میں ہوتی ہے۔ اگر نیت صاف اور دل پاکیزہ ہو تو انسان خود بخود پرکشش لگتا ہے۔ عزت اور مقام ہمیشہ اچھے اخلاق سے ملتے ہیں، نہ کہ ظاہری حسن سے۔